नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। अल्लाह के फजल करम से आज हम लोग जो सीख रहे हैं जनाजे के मसाइल के टॉपिक में ताज़ियत के मसाइल। ताज़ियत जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी के घर में इंतकाल हो जाता है तो पीछे से उनके घर वालों से जाकर मिलना, उसको ताज़ियत कहते हैं। ताज़ियत करना सुन्नत है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जिसने अपने मोमिन भाई की मुसीबत में इससे ताज़ियत की, अल्लाह ताला इसे क़यामत के दिन सब्ज़ हल्ला पहनाएगा, जिस पर क़यामत के दिन रश्क किया जाएगा। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, युहबरू क्या है? युहबरू यानी यहाँ पे देखिएगा अरबी में युहबरू बिहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका मतलब है रश्क करना। इसे खतीब और इब्ने असाकिर ने रिवायत किया है। सिर्फ ये नहीं है ताज़ियत के किसी इंतकाल के वक्त में जाकर घर वालों के पास बैठना, तसल्ली देना, बल्कि किसी बीमार के पास जाने को भी ताज़ियत कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने मोमिन भाई की मुसीबत में इससे ताज़ियत की तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, उसे क़यामत के दिन सब्ज हल्ला पहनाएंगे, ऐसा सब्ज लिबास पहनाएंगे जिस पर क़यामत के दिन रश्क किया जाएगा, यानी लोग देखकर रश्क करेंगे कि इसको कैसा बेहतरीन लिबास पहनाया गया है। मैयत के पुरसा से ताज़ियत करने के अल्फाज, मसनून अल्फाज दर्जा झील है, यानी ये भी बयान किए जाएंगे कि किसी के घर में अगर मैयत के लिए जो उनके पुरसा है उनके पास हम जाते हैं ना, जो वारिस होते हैं मैयत के, तो उनसे ताज़ियत करने के मसनून अल्फाज दर अरबी में बयान किए गए हैं। मैयत के लिए दुआ करते वक्त अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए, यानी अगर मरने वाले के लिए दुआ कर रहे हैं तो अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा, अल्लाह उन पर रहम फरमा, के दर्जात बुलंद फरमा। तो खुद के लिए भी दुआ करना चाहिए। ये अरबी का एक लफ्ज है ताज़ियत करना, यानी किसी के पास जाना, उसको तसल्ली देना। तो अरबी में देखो, मन अज़्ज़ा अखाहुल मुमिना फी मुसीबतिन, तो यहाँ पे अज़्ज़ा अज़्ज़ा जो है यहाँ पे दिया, उसी से ताज़ियत हुआ है, इसका वबल नाउन है ये। ताज़ियत जो है अज़्ज़ा का वबल नाउन है, ठीक है, ये ग्रामर इधर आ जाता है। मैयत के पास बैठकर भलाई की बात करना चाहिए। पास बहनों ने पूछा था कि हम मैयत के घर में जाएं तो क्या करें, तो उसके ताल्लुक से हदीस है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए। इस वक्त अबू सलमा की आंखें पतरा चुकी थी, यानी उनका इंतकाल हो चुका था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा की आंखें बंद की और फरमाया, जब रूह कब्ज की जाती है तो नजर इसके पीछे जाती है। घर वाले इस बात पर रोने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वाले के हक में भली बात कहो, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा के हक में ये दुआ फरमाई, या अल्लाह अबू सलमा को बख्श दे, हिदायत याफ्ता लोगों में इसका मर्तबा बुलंद फरमा और इसके पसमानदगान की हिफाजत फरमा, या रब्बल आलमीन हम सबको और मरने वाले को माफ फरमा, मैयत की कब्र कुशादा कर दे और इसे नूर से भर दे। से मुस्लिम ने रिवायत किया है। हाँ, अरबी में भी ये दुआ यहाँ पे
لکھی ہوئی ہے۔ تو میت کے حق میں دعا کرتے وقت حدیث میں جو ابو سلمہ نام آیا ہے نا صحابہ کا، اس کی جگہ میت جس کی ہے اس کا نام لینا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے اور ہم جاتے ہیں تو اچھی بات کہنا چاہیے، بھلی بات کہنا چاہیے، کیونکہ فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، یعنی اس کے حق میں وہاں بیٹھے دعا کرے، گھر والوں کو تسلی دے، اپنے لیے ان کی موت اپنے لیے خود یہ سمجھے کہ ہمیں بھی اسی مرحلے سے گزرنا ہے، اس کے بارے میں بھی یاد کریں اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ کسی کی موت ایک ہمارے لیے بھی ایک وہ ہے نا، نصیحت ہو جاتی ہے کہ ہم کو بھی یہی اسی مرحلے سے ہمیں بھی گزرنا ہے۔ تو یہ سب عبرت کی چیزیں ہیں، یاد رکھنے کی چیزیں، وہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹھ کر پھر یہاں وہاں کی باتیں کریں میت کے گھر میں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں تو پھر وہ دوسرا ٹاپک نکل جاتا ہے۔ تو احتیاط کریں، ویسے بھی لایانی باتوں سے بچنا چاہیے، لیکن ایک عبرت کے مقام کی جگہ پر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے نا۔ یعنی ہمارا دل اتنا بے حس ہو چکا ہے کیا کہ کسی کی موت سے بھی ہم سبق نہیں لیتے اور یاد نہیں کرتے اپنی موت کو۔ کسی بھی عزیز یا رشتہ دار کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی بھی عزیز رشتہ دار کی موت ہو جاتی ہے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ ہے۔ وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی خاتون کے لیے بھی میت پر 3 دن سے زیادہ اور شوہر کی میت پر 4 ماہ 10 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوگ مراد وہی ہے، زینت وغیرہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ احادیث بھی ہے کہ ایک لڑکی تھی، اس کا شوہر کا انتقال ہوا، اس کے آنکھ میں تکلیف تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی والدہ آئی اور کہا کہ اس کے آنکھ میں تکلیف ہے، تو سرما لگا سکتی ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو سرما بھی ایک زینت ہے، سمجھ رہے، زینت نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے ایک خوشی کا، جیسے گھر میں ایک غم کا ماحول، غم منانا اس لیے کہ ہمارا اپنا دنیا سے چلا گیا تو اس کا ایک احساس رہتا ہے نا دل میں، تو 3 دن سے زیادہ نہیں اس کے بارے میں سوگ منانا چاہیے۔ زینت اختیار کرنا مراد ہے، زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اس کے لیے دعا کریں، جانے والے کے لیے اس کی مغفرت کی، اس پر رحم کی، اس کے قبر کے نور کے لیے اس کے درجات بلندی کی دعا کریں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی وفات کے موقع پر 3 دن تک لوگوں کو آنے جانے کی اجازت دی، یعنی وہ گھر میں آ جا سکتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جعفر ہے اصل میں، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی وفات کے موقع پر 3 دن تک لوگوں کو آنے جانے کی اجازت دی۔ 3 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی کا سوگ نہ کیا جائے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ تیسرے دن انہوں نے
زرد خوشبو منگوا کر استعمال کی اور فرمایا ہمیں شوہر کے علاوہ کسی اور پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جس گھر میں وفات ہو ان کے یہاں کھانا پکا کر بھجوانا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جعفر کی وفات کی خبر آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل و عیال کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا ان لوگوں پر ایسی مصیبت آئی ہے، لوگوں پر ایسی مصیبت آئی ہے، یا فرمایا آپ نے ایسا موقع آیا ہے جس میں وہ کھانا نہیں پکا سکیں گی۔ سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تعزیت کے موقع پر بین کرنا، چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا اور ماتم کرنا منع ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں زمانے جاہلیت کے 4 ایسے کام ہیں جنہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ پہلا یہ ہے کہ اپنے حسب پر فخر کرنا، دوسرا دوسروں کے حسب پر طعنہ زنی کرنا، تیسرا تاروں سے بارش طلب کرنا، چوتھا مرنے والوں پر بین کر کے رونا۔ نیز فرمایا بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندھک کا یا پاجامہ اور کجلی یعنی خارش کا کرتا پہنایا جائے گا۔ سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ 4 یہ کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہ 4 کام ہے اسے نہیں چھوڑے گی۔ جاہلیت کے یہ کام، اپنے حسب پر فخر کرنا، دوسرے کے حسب پر طعنہ زنی کرنا، اس کو کم سمجھنا، اپنے سے ذات پات مراد ہے، تاروں سے بارش طلب کرنا اور مرنے والے پر بین کرنا، یہ جاہلیت کے کام۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لیتے وقت عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی۔ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ رونا، چیخنا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سب وہی ذات پات جو ہے مراد ہے نا، وہی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرا یہ سرنیم ہے تو یہ میں زیادہ میرا وہ ہے، دوسرے کا یہ سرنیم ہے، جیسے آپ ابھی جانتے ہیں جو ماحول چلتا ہے نا، وہ یہ ذات کا ہے، کسی کو کمتر کسی کو برتر، حالانکہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، سب آدم کی اولاد ہے۔ اگر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے تو وہ اس کے تقوی کی بنیاد پر ہے، جو جتنا متقی ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا ہی وہ عزت والا ہوگا، لوگوں کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی۔ جو گناہوں سے بچتا ہوگا پرہیزگار شخص، تو حسب نسب پہ فخر کرنا یہ جاہلیت کی بات ہے، کسی کو اپنے حسب نسب کو اچھا سمجھنا اور دوسروں کو حسب نسب کو نیچا سمجھنا۔ ہاں جی سسٹر، اپنے آپ کو پیٹنا، مارنا، کپڑے پھاڑنا، اگر یہ شخص کوئی بھی مرد ہو یا عورت، زیادہ تر عورتیں بہت کرتی ہیں، اس لیے آیا ہے کہ اگر یہ اس نے توبہ نہیں کی تو حدیث میں یہ آیا ہے، ادھر بیان بھی ہے کہ اسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندھک کا پاجامہ اور کھجلی خارش کا کرتا پہنایا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تعزیت کے وقت خاموشی سے آنسو بہانا یا رونا جائز ہے، کیونکہ دیکھیے بشری تقاضا ہے، آنکھ میں آنسو تو آئیں گے نا، کوئی اپنا اگر چلا جاتا ہے تو آنکھ سے آنسو بہانا منع نہیں ہے، سمجھ رہے؟ دل دکھے گا، آنکھ سے آنسو تو بہیں گے، سمجھ رہے؟ لیکن خاموشی سے آنسو بہانا رونا جائز ہے۔ اہل میت کو بڑے یا چھوٹے کھانے کا اہتمام کرنا منع ہے، یعنی جس کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے
وہ कोई छोटा और बड़े खाने का एहतमाम नहीं करना चाहिए, उसे मना किया गया है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैयत दफन करने के बाद अहले मैयत के घर जमा होना और इनके यहाँ खाना खाना हम नोहा में शुमार किया करते थे। इसे अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है। जैसे कि अभी आप लोग देखते होंगे, ऐसे माहौल हो गया है कि मैयत को दफनाने के बाद क्या करते हैं लोग, मैयत के घर चले जाते हैं और वहां पे खाने का एहतमाम होता है, तो सब मिलकर बैठकर वहां खाना खाते हैं। और ये सिलसिला 3 दिन तक चलता है, समझ रहे? 3 दिन तक चलता है, खाना नहीं बनेगा, चूल्हा नहीं जला सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, चूल्हा नहीं जला सकते हैं। हाँ, पहला दिन जो पहला वक्त होता है खाने का, वो बड़ा मुश्किल होता है। मैयत के घर वाले इस हालत में होते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, दूसरे लोग भिजवा सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये है कि चूल्हा नहीं जलेगा, कुछ भी जरूरत हो सकती है, बच्चे छोटे हैं, दूध गर्म करना है, हम किसी के सर में तकलीफ है, चाय वगैरह बनानी है, बना सकते हैं, कर सकते हैं, समझ रहे। शौक मतलब ऐसा श्रृंगार वगैरह नहीं इख्तियार किया जाए। अब देखिए कि एक औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन है ना, तो बेवा के लिए इस तरीके का शौक जो है वो 4 महीना 10 दिन का है। और उसके अलावा जो भी किसी का भी इंतकाल होगा तो 3 दिन से ज्यादा का शौक नहीं मनाना चाहिए। अब देखिए कि ताजियत के मामले में क्या वो चीज है जो सुन्नत से साबित नहीं है। तो नंबर 1, मैं सब पढ़ने के बाद हर के साथ में ये कह दूंगी कि ये सुन्नत से साबित नहीं है। ताजियत के लिए हाथ उठाकर दुआ करना सुन्नत से साबित नहीं है। ताजियत के लिए हाथ उठाकर फातिहा पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। ताजियत के लिए आने वाले आदमी का पहले से मौजूद अफराद को बार बार इज्तिमाई दुआ के लिए दरखास्त करना सुन्नत से साबित नहीं है। 3 दिन से ज्यादा अहले मैयत के घर या किसी दूसरी जगह बैठने का एहतमाम करना सुन्नत से साबित नहीं है। वफात के बाद पहली शबे बारात या पहली ईद के मौके पर नए सिरे से ताजियत करना और शौक मनाने का एहतमाम करना सुन्नत से साबित नहीं है। अक्सर ऐसा देखा गया है, जैसे मौके पर लोग आके मिलते हैं जिसके घर में इंतकाल हो जाता है, 3 दिन का शौक है सिर्फ बीवी के लिए, जिसका शौहर का इंतकाल हो गया उसके लिए 4 महीने 10 दिन। नए सिरे से फिर खुशी के मौके पर, ईद वगैरह के मौके पर फिर से वही ताजियत और शौक का एहतमाम करना, ये सुन्नत से साबित अमल नहीं है। गुस्ल मैयत के मसाइल। मैयत को गुस्ल देने से पहले अच्छी तरह टटोलना चाहिए, ताकि अगर पेट में कोई फुजला वगैरह हो तो वो खारिज हो जाए और जिस्म अच्छी तरह पाक व साफ हो जाए। तो गुस्ल के मसाइल में ये है कि एक जो तख्ता वगैरह रहता है उस पर जो इसका इंतकाल हो जाता है उसको लिटा दे, समझ रहे हैं। और पर्दे का अच्छा एहतमाम होना चाहिए मैयत के लिए, कोई मोटी चादर उसके ऊपर डाल दें, है ना, पतली डालें नहीं ताकि जिस्म नुमाया ना हो। अगर पतली चादर डालेंगे तो जिस्म नुमाया होने का अंदेशा है, समझ रहे हैं आप। फिर उसके बाद है ना, उसको थोड़ा सा सर की तरफ से हल्का सा उठाना है, ताकि पेट के अंदर जो भी कुछ फुजला वगैरह रहे वो बाहर निकल जाए। बहुत आहिस्ते से करना है। और अपने खुद के घर वाले जो करीबी रिश्तेदार है ना, उनको ये गुस्ल देना है। जैसे किसी शख्स का इंतकाल हो गया तो उसके अपने रिलेटिव्स करीब वाले दें गुस्ल, के अपने भाई हो, बेटे हो, जो भी उसके अपने हो। अब देखिए एक हदीस में है कि सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 3207 में है कि जिसने किसी मुर्दे की हड्डी तोड़ी उसने जिंदे की हड्डी तोड़ दी, समझ रहे हैं?
تو مردے کو بھی، مرنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو بہت اچھے سے اس کو سنبھال کر اور ہلکا سا اٹھا کر جو بھی نکلتا ہے آسانی سے پھسلا وغیرہ وہ نکال دیں۔ جب اچھی طریقے سے وہ حصہ پاک ہو جائے نا، پھر اس کے بعد جو بھی پانی وغیرہ ڈالنا ہے تو ہاتھوں میں بھی اس طریقے سے گلوز وغیرہ پہن لیں تاکہ ہم ڈائریکٹ ٹچ نہ کریں، ہاں؟ اور پردے کا پورا اہتمام کرتے ہوئے یہ غسل دیا جائے۔ تو جیسے جیسے حدیث آئے گی ویسے انشاءاللہ اور وضاحت کریں گے۔ قریب ترین رشتہ دار کو میت لحد میں اتارنی چاہیے، یعنی قریبی جو رشتہ دار ہے نا ان کو، میت کو قبر میں انہیں اتارنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو ٹٹولا، کوئی چیز نہ پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی میں پاک صاف تھے اسی طرح اپنی وفات کے بعد بھی پاک اور صاف تھے۔ لوگوں میں سے 4 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر قبر میں اتارنے پر مامور ہوئے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو داماد، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، حضرت فضل جو آپ کے چچا جاد بھائی، اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا اور اوپر کچی اینٹیں نصب کی، اسے حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ تو پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ لٹانے کے بعد اس تختے پر لٹا دیے، ہاں؟ بدن کے پہلے اچھی موٹی چادر ڈال دیں اور بدن کے کپڑے آہستہ سے ایسے نکالیں کہ کسی طریقے کی مطلب وہ نہ ہو، ریانی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے میت کو غسل دینے سے پہلے اچھی طرح ٹٹولنا چاہیے تاکہ کچھ اگر فضلہ وغیرہ خارج ہوا ہے تو اس سے پہلے اچھے جسم کو پاک کر دیا جائے۔ دوسرا، میت کے غسل کا آغاز وضو سے کرنا چاہیے۔ غسل کا آغاز کس سے کرنا چاہیے؟ وضو سے کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے گا کہ آپ چہرہ دھو لیں گے، ہاتھ دھو لیں گے، پیر وغیرہ بھی دھو لیں گے، سر کا مسح بھی کرا دیں گے، لیکن ناک میں کیا کریں؟ روئی کے پھائے بنا کر گیلا کر کے دونوں سیدھے ناک میں اور الٹے میں 3 دفعہ اس طرح سے کر دیں، اور جو کلی تو ہم کرا نہیں سکتے تو وہ بھی روئی کا پھاہا لے کر اس کو بھی گیلا کر کے دانتوں میں اچھے سے اندر ایسا پھیر لیں، ایسا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک طریقے سے وہ وضو کے ارکان میں آ جاتا ہے۔ پھر میت کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بائیں کروٹ پہ کرنا ہے اور داہنا حصہ اس کا اچھے سے صاف کر لینا۔ اس کو جو پانی وغیرہ غسل کے لیے استعمال کریں گے وہ بیری کے پتے اس میں ڈالنا مسنون ہے۔ تو جب بائیں طرف آپ کریں گے تو آپ کو دایاں حصہ ملے گا، ہے نا؟ تو اس کے دائیں حصے کی طرف اس کے ہاتھ ہے، اس کے بدن کے جو بھی اعضاء ہے، پیر ہے، سب اس کو اچھے سے بیری کے پتے سے، صابن وغیرہ چاہے استعمال کر سکتے ہیں، ہے نا، دستانے وغیرہ پہن لے اور لگا کر اچھے سے دھو لے۔ پھر داہنی کروٹ پہ کریں جن کا انتقال ہو گئے، اور پھر ان کا بایاں حصہ اچھے سے دھو لیں۔ غسل کتنی مرتبہ دینا ہے؟ طاق عدد میں دینا ہے، 3 مرتبہ غسل دیں، 5 مرتبہ دے سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی دے سکتے ہیں، یہ طاق عدد میں دینا چاہیے۔ اب جب غسل دے رہے ہیں تو آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے۔ آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے، سمجھ رہے سسٹر؟ میت جو خاتون ہو تو غسل کے بعد سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈال دینی چاہیے، ہاں؟ ایک تو 3 چوٹیاں بنا لیں اگر خاتون ہے، بننے والی جو خاتون ہے تو ایک رائٹ سائڈ پہ ایک چوٹی بنا لیں، لیفٹ سائڈ پہ بالوں کی ایک چوٹی بنا لیں، اور پیچھے کے جو بال ہے اس کی ایک چوٹی بنا کر پھر پیچھے ڈال دیں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اسے 3 یا 5 مرتبہ، یا اگر مناسب سمجھو تو اسے اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دینا، اور پانی میں بیری کے پتے ڈال لینا۔ جب تم غسل دے چکو تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب ہم فارغ ہو گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینکا اور فرمایا یہ اس کے جسم پر لپیٹ دو۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اسے طاق مرتبہ یعنی 3، 5 یا 7 مرتبہ غسل دو، اور غسل کی جو شروعات ہے وضو کے اعضاء سے داہنی طرف سے کرو، رائٹ سائڈ سے، جیسے ہم وضو کرتے ہیں ویسے ہی ان کا بھی وضو کرانا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلے کیا کرنا ہے، ٹٹولنا ہے، کچھ فضلہ وغیرہ کچھ گندگی ہے تو اسے اچھی طرح دھو لینا ہے، پھر وضو کروا دینا ہے۔ پھر اس طریقے سے پورا جسم کروٹ کر کے، پہلے بائیں کروٹ کریں گے اور پورا جسم دھو لیں گے، پھر دائیں کروٹ کر کے جسم دھو لیں گے، ایسا 3 مرتبہ کریں۔ جیسا مناسب ہو، 5 مرتبہ 7 مرتبہ بھی طاقت میں غسل دینے کا یہ طریقہ مسنون ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم نے غسل کے بعد سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائی اور انہیں پیچھے کی طرف کر دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ غسل دینے والا میت میں کوئی ناگوار چیز دیکھ کر پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور کوئی ناگوار چیز دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کی کوئی ناگوار چیز دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کی تو اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ کفن دینے کا مطلب ابھی آگے آئے گا، بھی کفن کے مسائل میں آئے گا۔ جیسے کسی کوئی غریب ہوتا ہے یا کوئی ایسا ہے کہ اس کو کفن دینا ہوتا ہے تو اس کے کفن کے لیے رقم دینا، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائیں گے، ایک قسم کا ریشم کا لباس ہوتا ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ غسل دیتے وقت کبھی میت کے اس میں کچھ فضلہ وغیرہ کچھ ایسی گندگی کے چھینٹے آپ کے کپڑے پہ پڑ سکتے ہیں، ہے نا۔ پھر نماز جنازہ بھی پڑھنی ہوتی ہے، مرد حضرات جو جاتے ہیں نماز پڑھنے تو کپڑا پاک ہونا ضروری ہے۔ کوئی ویسے غسل واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے کہ وہ کپڑے بدل کے جتنے سے ایسا لگتا ہے کہ چھینٹے پڑے ہوں گے تو اتنا دھو لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت کو کندھا دینے کے بعد وضو ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، یعنی میت کو غسل دینے کے بعد غسل کر لینا چاہیے، یعنی اتنے ہی سب حصے پانی کے ذریعے صاف کر کے کپڑا چینج کر لیں۔ وہ ایسا غسل نہیں ہے جیسے ہم حیض یا جنابت کا کرتے ہیں۔ اور میت کو کندھا اگر دیے ہے تو اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو غسل دو تو تم پر غسل واجب نہیں ہے،
کیونکہ میت نجس نہیں ہے، لہٰذا یہی کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھ دھو لو۔ اسے حاکم اور بیکہی نے روایت کیا۔ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، غسل دینے کے بعد غسل کر لو۔ شہید کے لیے غسل نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں مارا گیا اس کے لیے غسل نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں سے 2 شہیدوں کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے، جو احد کی جنگ ہوئی تھی اس میں جو صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو 2 شہیدوں کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے، پھر پوچھتے ان دونوں میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد تھا۔ لوگوں کے بتانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں آگے کرتے اور فرماتے قیامت کے دن میں ان کی شہادت کی گواہی دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، نہ انہیں غسل دیا نہ ان پر نماز پڑھی، سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جنگی صورتحال کے پیش نظر شہداء کی نماز جنازہ مؤخر کی جا سکتی ہے۔ جیسے جنگ وغیرہ کے حالات ہے نا، تو شہداء جو شہید ہیں ان کی نماز جنازہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ خاوند بیوی کو اور بیوی خاوند کو بلا کراہت غسل دے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی سے ایک جنازہ پڑھ کر تشریف لائے اور مجھے تلاش کیا، میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میرا سر اے عائشہ، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو تمہارے سارے کام میں خود کروں گا، خود تمہیں غسل دوں گا، خود تمہیں کفن پہناؤں گا، خود تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر دفن کروں گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر پہلے معلوم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات ہی غسل دیتی، سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے بعد غسل دیا اور موجود مہاجرین سے دریافت کیا کہ میں روزے سے ہوں اور آج شدید سردی کا دن ہے، کیا مجھے ضرور غسل کرنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا ضروری نہیں ہے، سے امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ میت کو غسل دینے کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے، سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے اسی کے تعلق سے بیان کر دیتی ہوں میں۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دیا۔ یہ حدیث جو ہے المستدرک حاکم میں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب دیکھیے گا اس تعلق سے آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے گا۔ جو غسل دینا ہے وہ گھر کے قریبی افراد کو ہی دینا ہے، کہیں سے باہر کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔
हमारे अपने हैं, जैसा हम अब खुद गुसल करते हैं वैसे ही उनको भी गुसल कराना है। इसमें कोई डरना नहीं है, किसी किसी का कुछ वो नहीं करना है। सिस्टर कुछ पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। हाँ सिस्टर दानिया। आप आप माइक ऑन करके पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सिस्टर आमिरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे। आवाज आ रही है मेरी?